वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत। आज का टॉपिक भी इंतहाई अहम, बात की जा रही कायदे आज़म और दो कौमी नज़रिया, यानी कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे, उसी पे हम बात करें। जी आबिद साहब। जी, डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया था कि अपनी करैक्टर बिल्डिंग के लिए और ज़िंदगी गुजारने की स्किल्स के लिए कायदे आज़म ऐसी कामयाब पर्सनैलिटी को पढ़ना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब वो बता रहे थे और ख़ुद कायदे आज़म की बात बता रहे थे कि वो क्या चाहते थे कि हम क्या सुने, क्या देखें, क्या पढ़ें। देखिए, कायदे आज़म की शख्सियत के बारे में डॉक्टर साहब ने भी एक इशारा किया था कि वो मग़रिब के ममालिक में उन्होंने एजुकेशन हासिल की, उनके इदारे डेवलप हो चुके थे, उनका निज़ाम हर एतबार से निस्बतन बेहतरी की तरफ जा रहा था और इस अच्छे माहौल में उन्हें तालीम हासिल करने और वहाँ रहने का जो मौका मिला, उसकी बिना पर उनकी शख्सियत में एक तो फ़ितरत के एतबार से अल्लाह ताला की तरफ से वदियत और हदिया होता है कि बंदे का मिजाज, उसकी तबीयत कैसे बनती है, फिर माहौल उसको मज़ीद निखारता है, बेहतर बनाता है। लेकिन जब कायदे आज़म तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ उन्होंने वो रास्ता बताया जिसकी बिना पर ख़ुद उनकी शख्सियत सही रास्ते पर चली, सही मंजिल का तयन उन्हें पता चला। पाकिस्तान के बारे में किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, कायदे आज़म ने बिला तकल्लुफ़ कह दिया कि कुरान मजीद जिसके पास मौजूद हो उसे किसी और आइन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि कायदे आज़म ने अपनी शख्सियत को मज़ीद बेहतर, मजबूत, तवाना बनाने के लिए कुरान मजीद को अपने लिए एक राहबर के तौर पर मुंतखब किया और सवाल करने वाले के जवाब में बिला ताअम्मुल ये बात कह दी। तो ये उनका सोचा हुआ, समझा हुआ जवाब भी था और जो दिल में मौजूद हो वो जो है वो इसी तरीके से सामने आ जाता है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर फरमाई और वो ये थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के कामयाब तरीन राहबर भी थे, रहनुमा भी थे और हर एतबार से गाइड करने वाले थे। इसलिए मैं अगर आपके सवाल के जवाब में जवाब देना चाहूँ या अपने आप को समझाना चाहूँ, अपने बच्चों को ये बात बताना चाहूँ, तो कायदे आज़म की ज़िंदगी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कैम्ब्रिज में या किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। आप कायदे आज़म की ज़िंदगी को पढ़ने के लिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में पूरे ज़ोर के साथ कहे कि कुरान हमारा रहनुमा है और रसूलुल्लाह जो है वो हमारे राहबर हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़िए। कायदे आज़म की ज़िंदगी में जो जो बातें शामिल हुईं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनकी शख्सियत का हिस्सा बनी और मेरे ईमान के मुताबिक वो कुरान का निचोड़ और रसूलुल्लाह की तालीमात का एक खुलासा था। जी, कोई शक इस एतबार से इसको बनाइए अपनी बुनियाद, तो बात आसान हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी जो डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब ने एक बात की, मेरा क्वेश्चन उसी से निकल रहा है और ये क्वेश्चन जब भी कायदे आज़म पे मैं प्रोग्राम हम करते हैं ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करता हूँ। लोग कुछ कहते हैं कि कायदे आज़म के बयान पढ़ें तो पहले किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है, बाद में थोड़ी मुख्तलिफ बात मिलती है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं, वक्त गुज़रने के साथ, दौर गुज़रने के साथ जो है तकाज़े जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि उसी बात को मुख्तलिफ अंदाज में करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा फिर उसमें ये कहता हूँ कि देखें, उनका मकसद था पाकिस्तान बनाना। जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद वो 1 साल और तकरीबन 1 महीना वो ज़िंदा रहे और उनके बहुत से बयानात, बहुत सी तकारीर, बहुत से खतूत, बहुत से पैगामात मौजूद हैं। अब जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की रविश क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट वही हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद एज गवर्नर जनरल उन्होंने दिए और वो भी कंपाइल हो गए हैं। तो अगर उनके आखिरी वो जानना हो कि उनकी जो विज़न था वो किस सूरत ढल गया था, तो वो क़याम पाकिस्तान के बाद वाले बयानात, तकारीर, पैगामात, खतूत, एलानिए वो बड़े अहम हैं। देखिए, ये मैंने अभी आपसे कहा और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमने उनको ज़्यादा तो कोशिश हमारी इस वक्त आप देखें ना तो जो ओवरऑल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमने बंद कर दी, हमने एक्सप्लोर करना ही छोड़ दिया है।
اچھا جی بنا دیا ہے تو اب ہم، لیکن ہم جب روٹ سے کٹتے ہیں نا تو اس کا رزلٹ وہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج انفلیشن ہائی ہے آپ کے پاس، ان امپلائمنٹ ہائی ہے آپ کے پاس ریونیو کم ہے، آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کا ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ ہے، آپ کا جو ہے وہ جی ڈی پی لو جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کی بات، جن خطوط کی بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو روڈ میپ انہوں نے دیا، جو بلیو پرنٹ انہوں نے دیا، وہ سب اس میں موجود ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہاؤ مینی آف اس، ایون دا پالیسی میکر، ہیو ریڈ اٹ؟ دیٹس دا بگ کویسچن. ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم نے یہ سوچا کہ نہیں ان کا کام تو ایک ملک دے کے اس کے بعد وہ چلے گئے، تو ایسا بات نہیں ہے. انہوں نے آپ کو پوری فاؤنڈیشن دی ہے، ان کی خطوط ہیں، ان کی ڈسکشنز ہیں، ان کی ڈفرینٹ ٹاکس ہیں، ان کی جو ڈفرینٹ گیدرنگ سے ٹاکس ہیں، ان کی ایک جو 1 سال کے قریب جو ان کا موومنٹ رہی ہے نا، وہ سب ریفلیکشن تھی دا وے ہی وانٹیڈ، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ تھا کہ ہی از ناٹ ویل. تو وہ بہت ساری چیزیں وہ ہمیں دے گئے، بٹ ہم نے ان کو نہیں نہ پڑھا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے، میں تو ان کو لیونگ لیجنڈ کہوں گی، ڈاکٹر ریاض، جنہوں نے قائد اعظم پہ کتنے لوگ جانتے ہیں ان کو؟ کوئی تھوڑے سے ہسٹری کے کچھ تھوڑے جانتے ہیں. بہت دفعہ آئے ہیں، میری بھی ان سے، میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، آئی ہیو بین ان ہز اسٹوڈنٹ. تو ایک وہ اس طرح کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو ڈائریکٹ سورس پہ کام کرتے ہیں، جو سنی سنائی ہے، جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، جنہوں نے دنیا کی یونیورسٹیاں چھانی ہیں اور اس میں جا کے بیٹھ کے بات کی ہے. لیکن ہم نے ان کو کتنا پڑھا ہے، یا ہم نے ان کو کتنا، فارن آتھرز نے کتنا کام کیا ہے قائد اعظم کے اوپر، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، ہم نے اس کو نہیں پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ہم نے بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، اور یہ ڈسکنیکشن کا میرا بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے دیٹ وی ہیو ڈسکنیکٹڈ فرام ہز آئیڈیاز، ہز روڈ میپ، تو آج ہم یہاں بیٹھے. ہمیں کسی ری انوینشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے ویژن ہیں نا، 2025 2020 ایس ڈی جیز، نیشنل ایکشن پلان آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، آپ سب کے سب کو رکھیں اور صرف ان کی وہ تقریریں اور وہ چیزیں رکھیں، آپ کی وہ ریفلیکشن اس کے اندر آتی ہے، اس کو ہی آپ امپلیمنٹ کریں. بالکل درست ہے. بریک پہ ہمیں جانا ہے. بریک کے بعد یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، ان کو مزید تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ قائد اعظم نے کیا کیا گائیڈنس، یعنی یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کی گائیڈنس موجود ہے. بالکل یقیناً ناظرین، کچھ مزید اور اہم ڈسکشن ہوگی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت. یقیناً انتہائی اہم ٹاپک آج کو ڈسکشن کی جا رہی، قائد اعظم اور دو قومی نظریہ. قائد اعظم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے؟ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب ایک دفعہ ان کا تعارف کروا دیجیے. جی، پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ہمارے ملک کے بہت نمایاں دانشور اور ایسی مثبت شخصیات جو تعمیر قوم، تعمیر ملت کرنا چاہتی ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب، پولیٹیکل اکانومی ان کی اسپیشلٹی، لیکن قائد اعظم اور تحریک پاکستان، اس پہ گہرا مطالعہ. ابھی میں جب وقفے سے واپس ہم آ رہے تھے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں، خاص طور پر پروگرام کو شروع کرتے ہوئے، کہ سچ ٹی وی کا یہ ایک خاصہ رہا، ایک روایت رہی کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہمارے عالم اسلام کی بھی اور خود ہماری نیشنل لیول کی، ہم پروگرامز کرتے ہیں اور کیسی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے. لیکن مجھے وقفے کے دوران مجھے خیال آ رہا تھا کہ خود وقفے کے درمیان جیسی یہاں گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی اگر ریکارڈ کر کے چلا دی جائے تو وہ بھی ایک سنجیدہ پروگرام بنے گا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں جو وقفوں میں بعض اوقات ویڈیوز ریلیز ہو جاتی ہیں مختلف چینلز کی، تو وہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم وقفے کے دوران ایسی گفتگو کر رہے تھے کہ وقفہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحبہ درمیان میں بھی جو دانشمندانہ باتیں کر رہے تھے، میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ آپ کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے مہوش نے وقفہ کرنا بھی ہوتا ہے اور پھر وقفے سے واپس بھی آنا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ. عابد صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا درد مشترک ہے. جی جی. اور جس آدمی کو اپنے گھر کی فکر ہو نا، صحیح بات، تو وہ فکر چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ 24 گھنٹے کے لیے جی ہوتی جی جی، بالکل صحیح. وہ رات کو خواب بھی دیکھتا ہے تو اسی کے بارے میں بالکل درست دیکھتا ہے. بات ہے، بالکل. تو یہ ملک ہم اس کو جس حال میں دیکھ رہے ہیں اور جس کیفیت میں قائد اعظم محمد علی جناح دیکھنا چاہتے تھے، جب اس میں اتنا بڑا تضاد دیکھتے ہیں تو واقعی جو ہے نا، وہ خون کے آنسو رونے کو نا وہ دل چاہتا ہے. اور رو رہے ہیں حقیقت میں، چاہے اظہار کریں یا نہ کریں، اندر ہی بعض اوقات ایسی بارشیں ہو جاتی ہیں
کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ہم نے کئی بار آج کی گفتگو میں ہی تعلیم کی اور اس کو فروغ دینے کی بات کی, اور اسی ایک نقطے کو اگر ہم جانچنا چاہیں, اس کا موازنہ کرنا چاہیں, قومی اسمبلی اور سینٹ دو ایک ایسے ادارے ہیں جہاں قانون بنتے ہیں, جن قوانین کی بنیاد پر پورا ملک اس کی پالیسیز طے کی جاتی ہیں, پورا ملک اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, وہاں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تعلیم کا حال وہاں ان دونوں اداروں میں دیکھ لیجئے. صحیح بات. میں اگر چاہوں اور پورے سچے دل کے ساتھ کہوں, قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کچھ سال اور میسر آ جاتے تو قومی اور سینٹ کی اسمبلی کے ممبران کے لیے شرط لگا دیتے کہ کم از کم ایجوکیشن اس کی یہ ہونی چاہیے. جس نے قانون بنانا ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہو, جو بل پڑھ نہ سکتا ہو, اور اس کی بنیاد پر بل پاس ہو رہے ہوں, تو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اتنی آپ نے ضروری اور اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, بہت ضروری, بہت اہم بات. جی, اس اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے آپ سب نے, ہم سب نے یہ بات کہی کہ ان کے فرمودات موجود ہیں, اور میں نے اس بات میں مزید اضافہ کیا کہ ان کے فرمودات نہ بھی ہوں تو قرآن اور حدیث کے فرمودات موجود ہیں, جو قائد اعظم کی دل کی خواہش تھی, جی, جہاں سے انہوں نے روشنی لی, جہاں سے روشنی انہوں نے لی, وہ تو بالکل جلی حروف میں موجود ہیں. تو وہاں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی ملک میں اچھی معیشت کو قائم کرنے کے لیے آپ ہونہار, ہنرمند, پڑھے لکھے افراد کو بالکل نگلیکٹ کر دیں؟ وہ بڑی بڑی ڈگریاں باہر کی دنیا سے, اچھی یونیورسٹی, ریکگنائزڈ یونیورسٹیوں سے وہ لے کے آئیں اور مارے پھرتے رہیں, نہ اس ملک کا کوئی سٹرکچر بن رہا ہو, نہ کوئی اور بہتر کام ہو رہا ہو. وہ بچے پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ شکوہ کریں کہ جناب وہ باہر جا رہے ہیں, یا یہ شکوہ کریں کہ انہوں نے کوئی غلط راستے اختیار کر لیے ہیں. تو جب آپ سارے راستے مسدود کر دیں گے تو آخر اس نے کچھ نہ کچھ تو کھانا کمانا ہے نا. جی بالکل. اگر صحیح راستے بند کر دیں گے تو وہ غلط راستوں پہ چلیں گے. تو اس اعتبار سے قائد اعظم محمد علی جناح کی باتیں بالکل واضح, روشن. عمل ہم نہیں کر رہے, اور عمل کے لیے ہر ایک فرد اپنی ذات سے, اپنے ادارے سے اس کا آغاز کرے, اور جو جتنے بڑی ذمہ داری پر ہے اتنی بڑی ذمہ داری اس کی مسئولیت بن جائے گی, اور اس سے پوچھا جائے گا. ہمارے ایک بزرگ نے یہ بات کہی کہ قیامت کے روز جو چیف جسٹس ہے اس سے ممکن ہے یہ نہ سوال کیا جائے کہ تم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, اس سے لیکن یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ کیا تم نے انصاف کی بنیاد پر عادلانہ فیصلے کیے یا نہیں کیے. میں استاد ہوں, میری تعلیم میں طلباء کو جو پہنچاتا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں زیادہ سوال کیا جائے گا. کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے تمام اداروں میں جو افراد ہیں انہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج اگر ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو قیامت کے روز جواب دینا مشکل ہو جائے گا. جی بالکل درست, بالکل درست. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جتنی منطقی اور خوبصورت افیکٹو گفتگو ہو رہی ہے اور پھر قائد اعظم کے حوالے سے, وہ ہمیں یہ سوچنے پہ یقیناً مائل کرتی ہے کہ قائد اعظم کی جو ہدایات اور قائد اعظم کی ویژن کی روشنی میں ہم اب بھی پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور وقفے سے قبل جو میرا آپ سے سوال تھا کہ قائد اعظم کی جو کمپائلڈ تقاریر اور پیغامات ہیں 14 اگست 1947 کے بعد, اگر کسی کے پاس وقت کم ہو قائد اعظم کو پڑھنے کے لیے, کیونکہ ان کی تو پولیٹیکل جو سٹرگل ہے وہ 1897-98 سے شروع ہو گئی تھی اور باقاعدہ 1906 سے, تو یہ تو آدھی صدی سے زیادہ کی وہ ان کی جدوجہد ہے. تو کم از کم یہ جو 1 سال ہے یہ ضرور قائد اعظم کو پڑھ لے, یہ والے کا پاکستان بننے کے بعد کے 1 سال. میں نے مینشن کیا تھا کہ بہت ساری بکس ہیں, ابھی جیسے ہم نے ڈاکٹر ریاض کی بات کی ہے, اس کے علاوہ ان کی ایز اے لیڈر, قائد اعظم ایز اے لیڈر, اس کے اوپر پوری بکس آئی ہوئی ہیں کہ ان کی کرزمیٹک لیڈر کی کیا کیا فیچرز ہیں, کیا کریکٹرسٹکس ان کے رہے, وہ سب پڑھنے. دیکھیں اس میں اب ہم پاکستان موومنٹ تو ایک سبجیکٹ ہے, ہسٹری ایک سبجیکٹ ہے, لیکن قائد اعظم خود اٹ سیلف بھی ایک سبجیکٹ ہے نا. ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہت لیٹسٹ بکس, ہمارے پاس بہت سارے, آج کل چونکہ وہ فاسٹ دور ہے کہ جی ہم اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے, آپ کے پاس بیسٹ آرٹیکلز موجود ہیں. یو جسٹ گوگل
کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے جو آپ کا ایشو ہے, جی. قائد اعظم کیسی ویلفیئر بس یہ اسٹیٹ دیکھیں چاہتے کہ تھے. جس سائٹ پہ جا رہے ہیں وہ مستند سائٹ ہو. نہیں, میں نے تو آرٹیکل کی پبلیکیشن کی بات کی جو باقاعدہ ریسرچ آرٹیکل ہوتے ہیں, آپ اس کو پڑھیں, آپ اس کو دیکھیں اور دیکھیں ایک پراپر انالیسز آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہم نے کن کن چیزوں سے ڈسکنیکٹ کیا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے انہوں نے ایک چیز کو اگر ہم صرف ایک, آپ مجھے کہیں ایک پوائنٹ اٹھائیں جس کے اوپر ہم کوئی کام کر سکتے ہوں یا جو ہم نے مس کیا, وہ ہے ان کا فیئر ڈسٹریبیوشن اینڈ جسٹس. بہت ذکر کیا سوشل جسٹس کا اور فیئر ایکوالٹی کا. ڈسٹریبیوشن, انہوں نے ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں کہا, انہوں نے فیئر ڈسٹریبیوشن کہا. ایکول تو ہو نہیں سکتی, ایک ظاہر ہے کہ ہیومن نیچر نہیں ہے اور ہیومن کی جتنی ڈائیورسٹی ہے اس میں, لیکن فیئر جو آپ کا حق ہے. جیسے انہوں نے کہا ڈگریز لے کے آپ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر جاب لیس پھر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی دین یو آر مس ڈائریکٹڈ. تو جو فیئر ڈسٹریبیوشن ہے وہ کام ہمارا کام ہے اس کو آگے لے کے چلنا, لیکن وہ کام کا ڈھانچہ کیا ہوگا, what is the basic feature of that fair distribution will be coming from the government, will be coming from the state. وہ نہیں ہوا. انصاف کی بات جو ہے, رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس ہم نے نہیں کیا. اگر وہ ہم کر لیتے آج ہم پھر بہت بہتر سچویشن میں ہوتے. تو یہ فیئر ڈسٹریبیوشن آپ کا صرف اکنامک ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, ریسورس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ ہونا, یہ بھی ایک ڈسٹریبیوشن ہے. پھر آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 1943 میں انہوں نے ایک اکنامک پلاننگ کمیٹی بنائی. بالکل بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی ایک 50s میں پلاننگ کمیشن بنا دیا اور سارا جو 5 ایئر پلانز ہے وہ بناتا رہا. ویئر از دیٹ پلاننگ کمیشن ناؤ؟ پر سے ایک بلڈنگ ہے, کہاں گئے ہمارے اکنامک؟ قائد اعظم نے وہ 43 میں بنایا تھا. وہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے کہا میں اس طرح کا اگلے 20 سال میں چاہتا ہوں کہ یہ اکنامک سچویشن ہونی چاہیے, اس بیس کے اوپر اکانومی کام کرنی چاہیے جس میں آپ کی انہوں نے ایگریکلچر, انڈسٹری, ہیلتھ, ایجوکیشن, 4 چیزوں کے اوپر انہوں نے زور دیا کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہوگی جس کی بیس پہ آپ ایکول ڈسٹریبیوشن کرے گی. اور جو انہوں نے سب سے بڑی بات, جب ہم ایکول ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اس کی اپوزٹ بھی ایک چیز ہے, وہ ہے کیپٹلسٹ سسٹم, جس کو انہوں نے بالکل پسند نہیں کیا. بہت رد کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ویسٹ میں دیکھ کے آ چکے تھے. بلکہ انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ ناکام ہو گیا. یہ ناکام ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ فیسینیٹ نہ ہوں ویسٹ کے ان آئیڈیاز سے. آج تو آپ کے پاس گلوبل اکنامک آرڈر آتا ہے, ہم اٹھا کے لگاتے ہیں, نہ ہم وہ پورا کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنا جو ہمارا انڈیجنس ماڈل ہے نہ اس کو ہم بنا سکیں. تو ہوچ پوچ ایکچولی ہم ہو گئے. ہم اپنے فاؤنڈیشنز پہ چلے جائیں, بیسکس پہ چلے جائیں. اور دس از ناٹ پر سے ان یور پروگرام اونلی. میں ایک اس انالیٹیکل اس سے بھی دیکھ رہی ہوں, میں لکھتی بھی ہوں, میں دیکھتی بھی ہوں, ریسرچ بھی ہے کہ اگر ہم صرف ان کے موٹے موٹے وہ جو آئیڈیاز ہیں نا ان کو اٹھا لیں, جس پہ انہوں نے آج ہم بات کرتے ہیں جی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹری ہونی چاہیے اور کتنے گریجویٹس ہونے, انہوں نے اس وقت کیا یہ بات کہ آپ ہیومن کیپٹل پروڈیوس کریں. نہیں کریں گے تو آج آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے آج آئی ایم ایف آپ کو جو آئی ایم ایف کا پرپس کبھی ڈکٹیٹ کرنا نہیں ہے, اس کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے, لیکن آپ سے آج وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ ایگریکلچر سے ٹیکس لیں. آپ نے کیوں نہیں لیا اتنے سال, آج اس کو کہنا پڑ رہا ہے. اب ریئل اسٹیٹ ٹیکس لیں, آپ وائی یو آر سلیپنگ, جب آپ کا ریئل اسٹیٹ بلٹ ہو رہا ہے آپ خاموش رہیں. تو آج آپ کو ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آ کے بتا رہے ہیں یہ ایریاز ہیں جس میں آپ کی کمی ہے, جہاں سے آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں خود کر لینے چاہیے تھے. یہ جو ایگریکلچر کی بات انہوں نے کی, انڈسٹری کی بات, فیئر, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ان کا ایک چیز آپ اٹھا لیں, فیئر ڈسٹریبیوشن. دیکھیں آج ہم چائنا کی جو پالیسیز ہیں اس میں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ان کے پریزیڈنٹ نے ایک ڈاکٹرین دی ہے. اب ڈاکٹرین کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں بھی تو ڈاکٹرین دی ہے, کوئی شک نہیں. So we haven't capitalized on that, on doctrine that is available. لوگوں کو میرا خیال ہے کہ جو سائڈ ڈسکشن کے بعد اور جتنا ہم اس کے اوپر تھوڑا بہت کام کر لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم نے اس ایسپیکٹ آف ہز لائف کو ہم نے اٹھایا. جی بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ قائد اعظم کی اگر ویژن کو لینا ہے تو اس میں جو نمبر 1 چیز آتی ہے وہ پلاننگ آتی ہے. 1943 میں میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان ایک خواب ہی رہے گا, سب کانٹیننٹ کبھی علیحدہ ہوا ہی نہیں, پوری ہسٹری میں بظاہر ایک اکائی رہا ہے.
تو لیکن قائد اعظم کی ویژن یہ سوچ رہی تھی کہ نہیں یہ بن کے رہے گا، تو 43 میں انہوں نے ایک پلاننگ کمیشن بنایا، اس کو ایک ٹاسک دیا، اور اگر ہم اس دور کی ان کی تقاریر نکال کے، جی 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 بالکل، تو اس دور میں انہوں نے جو تقاریر کی، اس میں کل ہم نے کچھ اقتباسات اس پلاننگ کمیٹی کے سامنے جو آپ نے کی، ان کے کچھ اقتباسات ہم نے پڑھے تھے، جن میں وہ ایک فیئر سوسائٹی کی، سوشل جسٹس کی بات کی، بلکہ اس سے بھی نیچے اتر کر ڈائریکٹ بات کی کہ پاکستان کا سسٹم ایسا نہ ہو کہ جس میں مالدار مزید مالدار ہوتا چلا جائے اور غریب کو ایک وقت کی روٹی نہ ہو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ انہوں نے ایسی بات کی اس وقت کہ یہ کہنا بہت ہی جرت کی بات تھی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا مجھے ایسا پاکستان چاہیے ہی نہیں کہ جس میں کوئی 2 وقت کی روٹی کا، بلکہ انہوں نے تو 1 وقت کی روٹی کا کام، کیونکہ بیسس ہی یہی تھی پاکستان بنانے کی، 1 وقت کی روٹی کا کوئی محتاج ہو، مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے، تو ایک فیئر سسٹم چاہیے، اور وہی جو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پلاننگ کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ دیکھیے جو آپ دونوں حضرات نے بات کہی، فیئر ڈسٹریبیوشن، قرآن اور سنت اس کے لیے عدل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ 2 عربی زبان کے لفظ ہیں، ایک ہے انصاف اور ایک ہے عدل۔ انصاف جو ہے نا یہ ایکول ڈسٹریبیوشن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن نے سارے نبیوں کو، یعنی سارے جتنے بھی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ جو نبی آئے، ان سب کے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ عدلو وہو اقرب للتقوی، بالکل عدل، فیئر، اور یہ فیئر جو ہے بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کہہ دی، اللہ اس کا جزا دے، کہ یہ فیئر ڈسٹریبیوشن کا مطلب صرف مالی معاملات نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جو جس صلاحیت کا ہو اس صلاحیت کے اعتبار سے اس کو وہ والا مقام دیا جائے۔ عدل تو یہی ہے نا کہ آپ ایک تعلیمی ادارے کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں، تعلیمی ادارے میں ہماری قومی پالیسی HEC کے تمام قوانین یہ بتاتے ہیں کہ اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ PhD نہ کر لے، وائس چانسلر بن سکتا ہے جس نے FA بھی نہیں مکمل کیا ہوا بن سکتا ہے۔ جی تو فیئر ڈسٹریبیوشن کا چانسلر جو ہے وہ نہ بھی پڑھا ہوا، وہ بھی نہ بھی پڑھا ہو تو بن سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف یہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ابھی ایک اور بات بھی قائد اعظم کے حوالے سے پیش کی گئی، یہ خطہ جس میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے جو نوازا ہے، اس میں زراعت ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ پاکستان کے تمام جو زرعی معاملات میں یونیورسٹیاں ہوں یا ریسرچ کے ادارے ہوں، آپ دیکھ لیجئے وہ سکڑ کے اب بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ یعنی ان کی جو زمینیں تھیں جہاں ریسرچ کی جانی تھی، تجربے کرنے تھے، وہ پلاٹ بنا کے بیچ دیے گئے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ تو دیکھیے قرآن مجید کا ایک اصول ہے، یعنی فطرت کا اصول ہے، اور فطرت در حقیقت الفاطر، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی حکومت ہے نا، وہی فطرت ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا اور اس کی مثال قرآن میں دی کہ ایک زمین میں ایک خطہ تھا۔ میں نے قرآن کی جب یہ آیت پڑھی نا تو چھٹ پٹا کے رہ گیا۔ اس میں لفظ تھے کہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو پاک سرزمین تھی، ارض طیبہ، اور پاکستان کا معنی یہی ہے، ایک پاک سرزمین۔ وہاں ہم نے بے شمار نعمتوں سے انہیں نوازا، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، اور کچھ وقت کے بعد وہ سرسبز اور لہلہاتے اور اچھے علاقے جو تھے، ہم نے ان کو بنجر اور بے آباد کر دیا، حتیٰ کہ چند بیری کے درخت، پودے اور جھاڑیاں رہ گئیں، اور یہ عبرت کا نشان ہم نے ان کو بنا دیا۔ پھر اللہ نے کہا، اے لوگو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ادا نہ کیا تو ہم تمہیں بدل کے کسی اور کو لے آئیں گے۔ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہم ہی تو اس ملک کے باشندے ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ کر کے تو نہیں آئے، وہ اللہ کی زمین ہے۔ اگر ہم یہاں کام نہیں کریں گے، ہمارے زرعی ادارے جس طرح بھی ہم نے بات کی، تعلیمی ادارے جس طرح ہم نے بات کی، عدل کے ادارے جیسے ہم نے بات کی، اگر ہم وہ بات کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تبدیلی لانے کا اس کا اپنا ایک نظام ہے، وہ پوری قوم کو بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت دیا، اور انہوں نے اپنے وقت کا بھرپور استعمال کر کے
اپنے آپ کو کامیاب کر لیا. اب وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جنہوں نے اللہ کے رسول سے روشنی لی تو ہم بھی دوبارہ واپس پلٹ کر چلے جائیں اور ان راستوں کو جہاں خرابیاں ہو چکی ہیں اس کا ایک ایک جو ہے نا اس کی ایک ایک اینٹ درست کرنا شروع کر دیں. اور جب بھی کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے اور صحیح اخلاص کے ساتھ اس کو درست کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو تھوڑی عرصے میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے. بالکل. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1000 کلومیٹر بھی سفر طے کرنا ہے, پہلا قدم اٹھائیں گے تو سفر طے ہوگا نا. پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو محض خواب رہے گا اور وہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے عمل کی صورت میں نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جو قائد اعظم کی بہت سی تقاریر میں ایک بہت اہم تقریر 1 جولائی 1948 کی ہے جو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر آپ نے کی. اس میں پاکستان اس وقت ایک معمولی ملک نہیں تھا, عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک بن کے ابھرا تھا. تو قائد اعظم ایک ذمہ داری محسوس کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو یہاں تجربے کرنے ہیں, تجربات, وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنیں گے, کیونکہ کیپٹلزم اور جو دوسرے نظام ہیں, دوسرا نظام اس وقت کمیونزم تھا, یہ دنیا کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے. اور ہم نے ابھی بھی دیکھا, اور پھر خاص طور پر انہوں نے کہا جنگیں بھی اس میں ہوئی, 2 عالمگیر جنگیں اسی نظام کے تحت ہوئیں اور انسان کو یہ نظام سکون قلب, اطمینان نہیں دے سکا. اچھا, انگلش میں تو ایک میکسم ہے نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, لیکن جب میں اسلام کا کانسیپٹ دیکھتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے تم نے جو بھی کیا ہو میرے حضور آ جاؤ اور ایک دفعہ دست دعا طلب کرو, میں معاف کر دوں گا. اس کا مطلب اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی اگر ہم صحیح راستے پر آ جائیں تو ابھی بھی ہم پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں. جی بالکل, میری کمپلیٹ ہوپ ہے اس میں کہ ہم کر سکیں. اسی لیے میں بار بار ریفر کر رہی ہوں اور بڑے کنسرن وے میں کر رہی ہوں کہ اس کو دیکھیں. دیکھیں, ایک چیز جو انہوں نے اشارہ کیا اور وہ میرے مائنڈ میں آیا کہ ان کی ایک اور چیز ہے ان فیچرز میں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات انہوں نے کی ہے کہ آپ ریسرچ کرائیں. دیکھیے, یہ 47 میں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں HEC تو آپ کے جا کے بنتا ہے, یا اور ریسرچ کے لیے آپ کے ماحول اور اب بنتا ہے, انٹرنیٹ آپ کا اب آتا ہے. مگر انہوں نے ریسرچ کو صرف پبلیکیشن نہیں ہے, انہوں نے ریسرچ کو انوویشن سے جوڑا ہے, انوویشن کو پھر انہوں نے پروڈکشن سے جوڑا ہے, پروڈکشن کو پھر آپ کی کیپیسٹی سے اور کمپیریٹو ایڈوانٹیج سے جوڑا. ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لینا ہے. قائد اعظم کا یہ جو پہلو ہے یہ بہت اہم ہے, اور میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ میں نے کہیں کہا اور انہی پروگرام میں کہ قائد اعظم 20ویں صدی میں 21ویں صدی کے آدمی تھے, اور یہ ساری 21ویں صدی کی بات ہے. یقیناً ناظرین, کچھ اہم پہلوؤں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری, اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.